सांस लेने की तो आज़ादी मैसर है मगर सांस लेने की तो आज़ादी मैसर है मगर जिंदा रहने के लिए इंसान को कुछ और भी दरकार है और उस कुछ और भी का तस्करा भी जुर्म है। क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है। आज सुबह सवेरे 7 बजे मैंने फैसला किया कि इस व्लॉग को रिकॉर्ड किया जाए। और वो फैसला मैंने इस वजह से किया कि आमतौर पे तो मैं शाम में रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन इतनी जल्दी इतनी सारी डेवलपमेंट्स जॉयलैंड को लेके हो चुकी थी कि मैंने ये अपना फ़र्ज़ समझा कि इस मौजू पे इस रिलीज़ से मुंसलिक कुछ बातें की जाएं। दावे कोई नहीं कर सकता, फिल्म एक बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, आर्ट एक बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, इट्स एन एक्ट ऑफ इमेजिनेटिव विल। और जब कोई चीज़ एक इमेजिनेटिव विल की प्रोडक्ट होती है तो उसकी वसअत बेपनाह होती है और उतनी ही उसकी गहराई होती है, जिस वजह से वो आर्ट है, जिस वजह से वो आपको सोचने पे मजबूर करता है, जिस वजह से वो आपके अपने अंदरून की अक्कासी एक बड़े स्क्रीन पे करता है, जिस वजह से एक रब्त कायम होता है, जिस वजह से शायद इस पूरे प्रोसेस को कैथारसिस कहते हैं या एक जज्बात का बहाव कह लीजिए, जो होता है। जॉयलैंड खूसट फिल्म्स की प्रोड्यूस की हुई, साइम सादिक की हिदायत दी हुई एक फिल्म है जिसमें अली जुनेजो, अलीना खान, रस्ती खान, सानिया सईद एंड अ बंच ऑफ वेरी टैलेंटेड एक्टर्स हैव पार्टिसिपेटेड। एक फिल्म जो कैन्स में बहुत से अवार्ड जीत चुकी है, इंक्लूडिंग द क्वेयर पाम अवार्ड। और अब उस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज होना ज़रूरी है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे भी हैं कि अगर वो फिल्म पाकिस्तान में ना रिलीज़ हुई, इनफैक्ट आर्ग्यूमेंट क्या, ये तो एक फैक्ट है कि अगर वो फिल्म पाकिस्तान में ना रिलीज़ हुई तो वो शायद ऑस्कर के लिए भी ना जा सके। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि ये फिल्म इस वजह से पाकिस्तान में रिलीज़ की जाए ताकि ये ऑस्कर में जा सके। हालांकि मेरे ओपिनियन में, मेरी राय में, ये पाकिस्तान की हालिया तारीख, पिछले 20 साल की तारीख जो मैंने अपने होश व हवास से देखी है, उसकी सबसे मुकम्मल, सबसे अच्छी, सबसे जामे और सबसे खूबसूरत फिल्म है। और याद रखिए कि मैंने हमेशा ये कहता हूँ कि मैं किसी फिल्म की आइडियोलॉजी पे या फिल्म के आइडिया पे, दो अलग चीज़ें हैं लेकिन मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, फिल्म की नज़रिए पे या फिल्म जिस ख्याल पे मबनी है, उनको मैं कभी क्रिटिक नहीं करता अनलेस उस फिल्म की पूरी एसेंस उस ख्याल से निकलती हो। जैसे कि सैयद नूर साहब की चैन आए ना, एक बहुत स्ट्रेंज फिल्म थी क्योंकि उसमें एक गाय कांट कुडंट टेक नो फॉर एन आंसर, इसलिए उसने जाके लड़की को जवाब में थप्पड़ मारता है। तो एक अजीब विशियस साइकिल थी। मेरे ख्याल से वो तारीख की वाहिद फिल्म है, मेरे रिव्यू की तारीख की, जिसमें मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल स्टांस लिया था। मैं कोशिश करता हूँ कि फिल्म की स्टाइलिस्टिक थीमेटिक एलिमेंट्स को लेके आगे समझा जाए। तो पहली बात तो ये कि ये फिल्म जो इस वक्त जिस पे एक बहुत बड़ा हल्ला बना हुआ है, एक बहुत शोर व गुल है जॉयलैंड को लेके। पहले तो मैं आपको शोर व गुल की बुनियादी चीज़ें समझा दूं। जैसे हर जगह चर्चा हो रहा है कि इस फिल्म ने सेंसर बोर्ड्स प्रोविंशियल भी पास करी, प्रोविंशियल यानी पंजाब और सिंध भी पास कर लिए। तो मेरे दोनों बोर्ड्स में बात हुई है, ज़राइन से बात हुई है, सबसे बात हुई है, और सीबीएफसी ने भी पास कर ली थी। जी, सबने कुछ एडिट्स रेकमेंड किए थे, कुछ बीप्स रेकमेंड किए थे, वो अपनी जगह हैं, वो रेकमेंड किए थे उन्होंने। और करते करते रिलीज से कोई हफ्ता पहले, तकरीबन 11 नवंबर मेरी सालगिरह के दिन, आपके एक सेनेटर हैं जमात इस्लामी के, उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, उन्होंने अहमद मुश्ताक साहब शायद, उन्होंने एक वीडियो जारी की। अच्छा, वीडियो उनकी 3 नवंबर को जारी की हुई थी कि ये फिल्म इस्लाम के ख़िलाफ़ है, शादी के दायरे के ख़िलाफ़ है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज और निकाह के ख़िलाफ़ है, यडा यडा यडा। एंड उसके बाद वो ट्वीट भी कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि मैंने ख़त लिखा है, जिसके जवाब में सीबीएफसी ने कह दिया बकौल उनके कि उनके ख़त के जवाब में कि जी पब्लिक कंप्लेंट्स आ रही हैं, इस वजह से हम फिल्म को अनसर्टिफाई कर रहे हैं। अच्छा, अनसर्टिफाई क्या होता है? बेसिकली सीबीएफसी जो होता है वो सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सेंसर नहीं होता, फिल्म सर्टिफिकेशन होता है। तो वो सर्टिफाई कर देते हैं जी ये फिल्म, इसकी पहले वो कागजी कार्रवाई देखते हैं, जी एनओसी पूरा है, अगर बाहर से आई हुई फिल्म है, इलीगली स्मगल तो नहीं हुई है। और उसके बाद जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं फिर वो फिल्म देखते हैं, कहते हैं हाँ जी कंटेंट अप्रूव्ड विद दीज चेंजेस। हालांकि चेंजेस भी अब दकियानूसी बातें हैं, अब रेटिंग का ज़माना है, आपको चीज़ों को रेट कर देना चाहिए। तो उस पॉइंट पे आकर कह देती हम फिल्म को डीसर्टिफाई कर रहे हैं।
تعجب کی بات یہ ہے کہ نہ پنجاب کو اس نوٹس کی خبر تھی، نہ سندھ کو اس نوٹس کی خبر تھی. جیسے سائم صادق نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ مجھے خود ٹویٹر سے پتا چلا کہ میری فلم بین ہو رہی ہے. اچھا، اچھی بات تو یہ ہے کہ ان کو ٹویٹر سے پتہ چلا تو انہوں نے ٹویٹر پہ باقاعدہ ایک مہم کا آغاز کر دیا کہ اس فلم کو ریلیز کیا جائے کہ بھائی اگر اس میدان میں تمہیں لڑنا ہے تو جی ہم بھی اس محاذ کے سپہ سالار بن جاتے ہیں. اور چاہے وہ رستی خان ہوں، ثانیہ سعید ہوں، ثروت گیلانی ہوں، سائم صادق ہوں، ان سب نے اس فلم کے حق میں ٹویٹ کرنا شروع کیا. اور وہ سب لوگ جو فلم ریلیز ہونے کے حق میں ہیں، جیسے میں بتاؤں گا کیوں ہوں، انہوں نے ریلیز جوائے لینڈ، اور جو اس کے مخالف ہیں انہوں نے آبویسلی بین جوائے لینڈ کہنا شروع کر دیا. فلم بائی دا وے ابھی تک بین نہیں ہوئی ہے. قانونی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں لفظ بین سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن وہ لفظ بین جب تک آپ نہیں ڈالتے تو نہ لوگوں پہ وہ زور پڑتا ہے، نہ شور ہوتا ہے اس طرح کا. لیکن قانونی طور پہ فلم ابھی تک بین نہیں ہوئی ہے. دا فلم ہیز این انسرٹن ریلیز، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کہاں کہاں ریلیز ہو. خیر، جب یہ پوری مہم چلنا شروع ہوئی تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ جی اس فلم کو بین کیا جا رہا ہے. اور ایک چیز جو انہوں نے جاوید اقبال جو فلم تھی اس کے ٹیم سے بہتر کی، کہ ان ٹیم کو بھی کوئی کلیئر جواب نہیں ملا تھا سینسر بورڈز کا، تو ڈنٹ گو آؤٹ آل آؤٹ آن پبلک. ان کو بھی پبلک میں جانا چاہیے، ہمیں جواب دو، ہمیں جواب دو. کیمپین آرکسٹریٹ کرنی چاہیے تھی. تھوڑا سا مجھے لگا دے پلیڈ اٹ رانگ. ناؤ کمنگ بیک ٹو جوائے لینڈ، A number of you asked me کہ آپ کی سوچ، آپ کے خیالات کیا ہیں جوائے لینڈ کے بارے میں، آپ کا ریویو کیا ہے. دیکھو، پہلے تو میں نے جوائے لینڈ دیکھی تھی پاکستان کی آسکر کمیٹی میں، جس میں شرمین عبید بھی تھیں، سمینہ احمد بھی تھیں، علی سیٹھی بھی تھے. مطلب ہم نے ساتھ نہیں دیکھی، ممبران کے نام ہیں. اور میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ریلیز سے پہلے تفصیلی ریویو کروں، لیکن اب چیزیں اس نہج پہ آ گئی ہیں کہ تھوڑا بہت آئی شوڈ ٹیل یو اباؤٹ دا فلم، واٹ آئی تھاٹ اباؤٹ دا فلم. پہلی چیز تو یہ کہ یہ فلم کوئی LGBTQ، یہ فلم کوئی ٹرانس رائٹس اور ان سب چیزوں پہ مبنی فلم نہیں ہے. یہ انسانی جذبات کی فلم ہے. اور بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی شعر، کوئی بھی پیس آف آرٹ، کوئی بھی پینٹنگ، کوئی بھی کینوس پہ لکھی ہوئی چیز، پڑھی ہوئی چیز جب ہیومن ایموشنز کی اتنی زیادہ رینج کور کر دے تو وہ آپ کے دل پہ بھی لگتی ہے، آپ کو پریشان بھی کرتی ہے، آپ خود کو کویسچن بھی کرتے ہیں. یہ ایک بہت ہی چھوٹے سے گھرانے کی کہانی ہے، جس چھوٹے سے گھرانے میں سب کے چھوٹے چھوٹے مسائل ابل کے بپھر کے بہت بڑے ہو چکے ہیں. اور یہ ایک مشکل ہاؤس ہولڈ کی کہانی ہے. یہ ایک ایسے ہاؤس ہولڈ کی کہانی ہے جہاں کسی کے پاس کوئی پرائیویسی نہیں ہے، جہاں پیٹریارک رول کرتا ہے، جہاں ایک ہی طرف کا جذبات کا فلو ہے، دوسری طرف کے جذبات کا فلو نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ خاندان کی جو بہویں ہیں ان کا اوپینین لیسٹ میٹر کرتا ہے. اگر خاندان کے جو دونوں لڑکے ہیں، بیٹے ہیں، اور ماں باپ یا باپ نے اگر ایک چیز کو ویٹو کر دیا ہے تو ان کا کوئی ایسا سے نہیں ہوتی. اور وہ چیزیں پھر برم کرتی ہیں، وہ چیزیں پھر پکتی ہیں، اور وہ چیزیں پھر ایک نئی نئی شکل لے کے، نئے نئے ڈیمنز لے کے سامنے آتی ہیں. مجھ سے تو اگر کہا جائے کہ اس میں بالکل ایک ٹرانس کیریکٹر ہیں جو علینا خان پلے کرتی ہیں اس کے اندر، مجھ سے تو اگر پوچھا جائے کہ اس فلم کی جان کیا ہے، تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اس فلم کا دل جو ہے وہ علی جنیجو کا کیریکٹر ہے، اور اس فلم کی جان ہے وہ ان کی وائف کا کیریکٹر ہے، رستی خان کا. دھڑکن البتہ علینا خان ہے. اب میں نے یہ ایک اتنی ایکسیسیبل تشبیہ کیوں استعمال کی؟ کیونکہ یہ فلم نہیں ہے ان سب چیزوں کے بارے میں جو آپ سوچ رہے ہیں. ہاں، ایک آدھ جملہ بالکل اس فلم کے اندر ایسا ہے جس پہ میں بھی کہہ رہا تھا او ہاؤ اٹ میک ٹو دی آڈینسز، بٹ دیر ویز آف گوئنگ اباؤٹ اٹ. یس، اف سم ون وڈ آسک می کہ آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں اس فلم سے ایشو ہوگا، پیپل ول ایکٹ وائلنٹلی ٹو اٹ، یہ وہ، اگر آپ آبویسلی اگر آپ پورے میس کو موبلائز کریں گے اگینسٹ دیٹ دس از فلم از اینٹی اسلام، تو وہ کبھی خوشی کبھی غم کے بھی اگینسٹ پروٹیسٹ کریں گے. وہ بولیں گے یہ تو نامحرم عورت کے ساتھ جا کے ڈانس کر رہا ہے، پھر وہ بھی اینٹی اسلام ہے. تو بھائی میں کوئی یہاں پہ مولوی نہیں بیٹھا ہوں، نہ میں کوئی کسی خاص مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، نہ میرا اتنا علم ہے. بات صرف یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو موبلائز کرتے ہیں نا کسی کو، وہ بھی بغیر دیکھے، خدا کے بندے کچھ دیکھ تو لو جا کے اس فلم کے اندر یار. کیونکہ جیسے بھائی جب سینسر بورڈ میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا یس وی ہیڈ ایشوز ود اٹ اینڈ وی ہیڈ اے کانورزیشن ود دا پروڈیوسرز کہ ہم نے یہ ایڈٹس ریکمینڈ کی ہیں، یہ کی ہیں، وہ کی ہیں. آئی بلیو
ایک بہت اسٹرانگ مڈل گراؤنڈ ریچ کیا جا سکتا ہے اس فلم کے اندر. اور کیونکہ ہمارے پاس ٹرانسجینڈر بل ہے، جیسے علی جنیجو نے بھی اپنے ذرا ہٹکے کے انٹرویو میں کہا کہ ٹائمنگ از دا ایشو، کہ ہم نے جماعت اسلامی کے کچھ لوگوں کو دکھایا، انہوں نے کہا اس فلم میں ایسا کچھ نہیں ہے. ایک تو بھائی یہ جماعت اسلامی یا جو ہمارے، حالانکہ جماعت اسلامی وی شوڈ ناٹ اکویٹ جماعت اسلامی ٹو مولویز، لیکن جو ہمارے تھوڑا سا کنزرویٹو حصہ ہے نا سماج کا، ان کا بڑا یہ ہے کہ جب آپ ان کو چیزیں دکھاتے ہو تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے یہ وہ، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی بگیٹری آپ کو سائڈ سے سیپن ہونا شروع کرتی ہے. تو مجھے تو جو میری ریڈنگ ہے اس پورے سینیریو کی وہ یہ ہے کہ آئی تھنک دا گورنمنٹ ول پلے اے بیٹر رول ان دس. مجھے بڑی امید ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ سے کہ وہ اس فلم کو ریلیز ہونے دیں گے، اور وہ کسی طرح کی نیگوسیشن کریں گے، کسی طرح کے کچھ ریکمینڈ کرنے، جیسے کمیٹی آلریڈی بنا دی گئی ہے اور اوپینین مانگا ہے کہ جی آپ بتائیے. آج ان کا ڈیسیجن ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ فلم ریلیز ہو جانی چاہیے. اور دوسری چیز، اس پوری کھچڑی کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں تمام فلم میکر سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل کلا کو آپ کی کوئی چیز جو سینسر بورڈز کلیئر کر چکے ہیں وہ بعد میں بائی پاس نہ کی جائے، تو فلم آرڈیننس ایکٹ آف 1979 اور اسی نام کا ایک آرڈیننس ہے، I'll put it in the description, of 1980. یہ دو وہ قانونی کلیکشنز ہیں قانون کے جن کے اوپر بیس کر کے ہماری تمام فلموں کو سینسر کیا جاتا ہے یا سرٹیفائی کیا جاتا ہے. تو ایشو از دیٹ اگر آپ کو کیمپین کرنا ہے تو ایک نئی لیجسلیشن کے لیے کیمپین کریں، اور آبویسلی یہ دونوں لیجسلیشن آپ کے اور میرے محبوب، جیسے ڈاکٹر عارفہ سعیدہ صحرا کہتی ہیں کہ ان کے محبوب ضیاء الحق کے زمانے میں کی گئی تھی. مطلب ادھر بہت پروگریسو ڈیسیجنز بھی لیے گئے تھے، ہم اس پہ کبھی اور بات کریں گے. لیکن تو وہ ایک ڈریکونین لا ہے جو آپ کو 18ویں ترمیم کے باوجود، پنجاب اور سندھ اپنے اپنے فیصلے کرنے کے باوجود، فیڈریشن کو کہیں سے ایک چانس دیتا ہے کہ آپ اوپر سے آئیں اور فلم کو بین کر دیں. مزیدار بات یہ ہمارے تو فلمیں ریلیز ہو کے بھی بین ہوئی ہیں، جیسے مالک. عاشر عظیم کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کیا ہونے کا کہ وہ ایک پنجابی شخص ہے جو ایک افغان عورت کا اٹیمپٹڈ ریپ کرتا ہے، اینڈ پیپل ہیونٹ ٹیکن اٹ ان اے گڈ لائٹ اینڈ فلانا ڈھمکانا. دیٹ واز آلسو ویری ہیزی ایریا، بٹ اس میں بھی کیا آرگیومنٹ یوز ہوا تھا؟ پبلک کمپلینٹس. وی ہیو ریسیوڈ پبلک کمپلینٹس. یہ کون پبلک ہے؟ میرا سوال یہ ہے جس نے فلم نہیں دیکھی لیکن وہ جا کے کمپلین کر رہے ہیں. کون لوگ ہیں یہ؟ سینیٹر صاحب نے بھی فلم نہیں دیکھی ہے، جتنے لوگوں نے ان کو ریچ آؤٹ کیا انہوں نے کہا ہم نے بھی فلم نہیں دیکھی ہے. تو دیکھیے یہ جو جوائے لینڈ ہے نا، اس کو سرکس نہ بنائیے. ایک میری بیسک درخواست ہے سب سے. اور جتنا آپ اس جوائے لینڈ کو سرکس بنائیں گے اتنا یہ سماج بھی گول 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 ایک موت کے کنویں میں گھومتا رہے گا اور کسی کے لیے کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہوگی. ایک فلم ہے یار، اگر مجھے نہیں لگتا بہت سے لوگ دیکھیں گے وہ فلم. اٹس این انٹینس فلم، ٹھیک ہے، مجھے نہیں لگتا. آئی لک ایٹ دا فارمولا فلمز بینگ میڈ اراؤنڈ اٹ، مجھے نہیں لگتا بہت سے لوگ دیکھیں گے اس فلم کو. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جو دیکھے گا وہ ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے اپنے بارے میں، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کے بارے میں، اپنے گھر کے ماحول کے بارے میں، اپنی آب و ہوا کے بارے میں، وہ سارے الفاظ جو وہ گھر میں استعمال کرتے ہیں، اس گھر کی خواتین پہ کیا گزرتی ہے، اس گھر کے ٹمڈ افراد پہ کیا گزرتی ہے، جن کی وہ سے نہیں ہوتی، جو خاموش سولز ہیں گھر کی، وہ ان کے پاس ضرور سوچے گا. اور پھر اس کو سمجھ آئے گا کہ بہت سے لوگ جو ہمیں شاید خاموش اور خفا سے لگتے ہیں زمانے سے، یا ڈرے ہوئے لگتے ہیں، تو ان کو شاید زمانے اور سماج نے ڈرایا ہے. کیونکہ اگر ہم ایک برابری کا معاشرہ ہوتے تو سب اس معاشرے میں حصہ لے رہے ہوتے. اس وقت لوگ اس معاشرے میں شامل تو ہیں لیکن اس معاشرے میں حصہ نہیں لے رہے. میں اس سے آسان اس فلم کی تشریح نہیں کر سکا اور کر سکتا. بتائیے کیونکہ دیکھیے جب آپ برابری کی بات کرتے ہیں نا، برابری ایک بڑا انسانی عمل ہے، ایک بڑا تاریخی عمل ہے کہ جیسے فلسفے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ہیومن رائٹس کی ایکویلٹی کے لیے ہمیشہ لڑ سکتے ہیں، لیکن اگر ایک سیب ہے اور 3 کھانے والے ہیں تو ان کے درمیان کوئی نہ کوئی ایک انصاف کی جنگ آپس میں رہے گی، کہ اس طرح کا آپ جسٹس اچیو نہیں کر سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جسٹس کے لیے لڑنا چھوڑ دیں. بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی فلمیں ریلیز ہوں، اور قطعاً اس وجہ سے نہیں یہی میں نے اپنی ٹویٹ میں بھی کہا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں میں اس فلم کو اس وجہ سے سپورٹ کر رہا ہوں بیکاز اٹ ٹاکس اباؤٹ the life or the love life. A part of it doesn't talk about it. A part of it is about the love life of a trans person, a Khwaja Sara, not at
all. خدا کے واسطے کان کھول کے آنکھ کھول کے دیکھ لیجئے, سن لیجئے. اٹس اے ریئلی 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 گڈ فلم. 4 تھمز اپ دیتا ہوں میں اس فلم کو. اتنی اچھی فلم ہے. اور ایک فلم جو پاکستان کی تاریخ, مطلب آپ کو ایک نظر آتا ہے نا کہ پاکستان کا انڈیجنس سوشل ڈراما کیسا ہوگا, وہ بالکل ایسا ہوگا. لیکن عام فلمیں کیا کرتی ہیں, وہ کہانیاں لے لیتی ہیں لیکن اس کہانیوں کو اس آسانی سے بتا ہی نہیں سکتی. مجھے لگتا ہے جن سینسر بورڈ کے لوگوں نے شروع میں اس فلم سے اختلاف بھی کیا تھا نا, ان کو اس فلم کی سادگی سے ڈر لگ رہا تھا, کیونکہ یہ فلم اتنے مشکل چیزوں کو اتنی آسانی سے بتا دیتی ہے جو ہمارے یہاں کے فلم میکر سمجھتے ہیں کہ جن موضوعوں کو ایک میسج کے طور پہ دینا چاہیے, پیچیدہ کر کے دینا چاہیے, ان سب کو بہت آسانی سے بتا دیتی ہے. اور کیونکہ وہ اتنی آسانی سے بتا دیتی ہے کہ ہر عام شخص کو سمجھ آ جائے گی, اسی لیے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یار یہ تو سب رجسٹر کر جائیں گے. اگر سب رجسٹر کر جائیں گے تو جی ہمارا شادی کا انسٹیٹیوشن بھی گیا, ہماری سوسائٹی بھی گئی, ہمارے بچے بھی گئے, سب کچھ گئے. بھائی اگر آپ کے بچے ٹی وی اور فلم کو دیکھ کے گمراہ ہوتے ہیں تو وہ ٹی وی اور فلم کا قصور نہیں ہے, وہ آپ کی اپ برنگنگ کا قصور. پلیز اس چیز کو سمجھیے. ثانیہ سعید نے ایک دفعہ بڑا اچھا دعویٰ کیا تھا کہ اگر ٹی وی دیکھ کے آپ کے بچوں کو یہ پرابلم ہو رہی ہے دین یو شوڈنٹ میک دیم واچ ٹیلی ویژن, آپ کو ان کی گرومنگ پہ دھیان دینا چاہیے. سو بٹ اب اس پہ سوال صرف یہ آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمارے بچوں, آپ کو اپنے بچوں کو فلم نہیں دکھانی, مت دکھائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسی فلم ہے, لیکن اس کا بھی ایک بہتر طریقہ ہے, پہلے آپ جا کے خود تو دیکھ لیں. ایک ایسی فلم جس کا آدھے سے زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایگزسٹ کرتی ہے, میں مین سٹریم سرکل کی بات کر رہا ہوں. ٹویٹر پہ تو یہ فلم ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن ٹویٹر اتنی سی دنیا ہے یار, اتنی سی دنیا. اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک ایسی فلم ایگزسٹ کرتی ہے جو سنیما میں نہیں ایگزسٹ کرنی چاہیے. خدا کے بندے دیکھو تو صحیح, تھوڑی جگہ دو یار. کیوں یہ جگہ لینی ہوتی ہے ہمیں کہ بس یہ جگہ مل جائے, یہاں ہم آ کے پیر رکھ دیں کہ بس یہ میری, یہ فٹ پاتھ پہ گاڑی چڑھا دیں ہماری جگہ. وہ یار سانس لینے دو. اس میں بھی جو لوگ ہیں وہ سانس لینے والے کیریکٹرز ہیں, وہ آپ کی طرح زندہ ہیں, ان کی بھی دل کی دھڑکن ہے, ان کے بھی خواہشات ہیں. اور جو جوائے لینڈ نامی ایک استعارہ ہے جو اس پوری فلم کو ڈیفائن کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ انسان کی خواہشات کو سپریس کر دیں, اگر آپ انسان کی خواہشات جن کو دھیمی آنچ پہ ابال کے پکایا جا رہا ہوتا ہے لیکن ان کو کوئی نکلنے کی جگہ نہیں دے رہی ہوتی, تو ایک دن اس انسان کو جل کے کھا جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ یہ سوچ, یہ تنگ نظری ہمارے معاشرے کو اسی طرح دھیمی آنچ پہ پکا کے کھا جائے, سانس لینے کی اجازت دیجیے. پہلے کوئی چیز دیکھیے, پھر فیصلہ کیجیے. بالکل حساس موضوعات ہیں اس کے اندر, بیٹھیے پروڈیوسرز کے ساتھ. ایون پروڈیوسرز نیڈ ٹو بی فلیکسیبل ود اے فلم لائک دیٹ. یس, یو میڈ اے گریٹ فلم, اٹ has set international precedents. Okay, how can we reach a middle ground? So that is really important. So these I thought were my 2 cents, but it's about 18 minutes on Joyland. This is still not a review. Inshallah, I'll put up a separate review of the film. اور اس ویڈیو کو شیئر کریں, پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں, ٹویٹ کریں, فیس بک پہ ڈالیں ود ہیشٹیگ ریلیز جوائے. میں اس سے بہتر منطق نہیں دے سکتا. آئی تو میں ایک اور ویڈیو بنا دوں گا. مور پاور ٹو سائم, رستی, علینا, ثانیہ, سرمد, آل دا پیپل انوالوڈ. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور اللہ ہم سب کو سانس لینے کی اجازت دے, اور سانس لینے کے علاوہ جن چیزوں کی اجازت ہونی چاہیے ان چیزوں کی بھی ہمیں اجازت دے. خدا حافظ, اللہ نگہبان.